Assalamu alaikum students. Welcome to you in the second lecture of formal methods in software engineering. Students, इससे पहले हमने एक लेक्चर जो है वो देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉर्मल मेथड्स के इस्तेमाल का। तो आज सेकंड लेक्चर है। पहले सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। उसके बाद देखते हैं कि सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और फिर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तारीफ़ करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसको तफसीली देखा था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तमाम स्टेजेस जो 7 स्टेजेस हैं उनको तफसील से कवर करने की कोशिश की थी और उनको समझने की कोशिश की थी कि हर स्टेज में क्या क्या अवामल जो है वो सारे अंजाम होते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को समझने के बाद हमने फॉर्मल मेथड्स को डिफ़ाइन किया। फॉर्मल मेथड्स को डिफ़ाइन करने के साथ साथ हमने ये बात की कि फॉर्मल मेथड जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं या उनको इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। साथ साथ हमने फॉर्मल मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करने की कोशिश की पिछले लेक्चर में। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की बात की। आज मज़ीद उनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्रिटिकल सॉफ्टवेयर को, और साथ हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रिटी लेवल जो है वो भी देखा था। आज दोबारा थोड़ा सा इंटीग्रिटी लेवल को चेक करेंगे और साथ हम मज़ीद जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हमारे पास है जो हमने पढ़ना है इस लेक्चर में। सबसे पहले फार्मल मेथड्स, वही बात जो हमने पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन की थी कि फार्मल मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक वे है, मैथमेटिकल तरीक़ेकार है चीज़ों की सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है। और ये फार्मल मेथड आमतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो इनिशियल स्टडी है और जो डिज़ाइनिंग फेस है उसमें इस्तेमाल होता है, और साथ साथ ये फार्मल मेथड्स सिस्टम की वैलिडेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। ये हमने बात की थी कि फार्मल मेथड्स असल में ऐसे ही समझें कि एक जो कुदरती ज़बान में बात है, जो हमारी लैंग्वेज कुदरती ज़बानें हैं उनमें हम जो बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती, एम्बिगुअस होती है, इनकम्प्लीट होती हैं और इनकन्सिस्टेंट होती हैं। तो फार्मल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल ज़बान में स्टेटमेंट है दी होती है उसको हम फार्मल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल लैंग्वेज में तब्दील करते हैं, फार्मल मेथड्स में तब्दील करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में जब तब्दील करते हैं तो उस स्टेटमेंट की एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाती है, अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाती है और स्टेटमेंट मुकम्मल और कंप्लीट हो जाती है जो कि काबिल फ़हम होती है और समझ भी आ जाती है। तो इससे फिर क्या होता है कि उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो फार्मल मेथड्स के बाद हमने क्रिटिकल सॉफ्टवेयर या क्रिटिकल सिस्टम्स देखे थे। क्रिटिकल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो, यानी कि उनको बाज़ सूरत हाल ऐसी होती है कि उनको हमेशा चलते रहना चाहिए। बाज़ सूरत हाल ऐसी होती है कि जो लाइफ लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, कुछ जो हैं वो फिनंशियली बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं उनको हम क्रिटिकल सिस्टम कहते हैं। और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि क्रिटिकल सिस्टम जो हैं उनकी 3 इकसाम हैं। बिज़नेस क्रिटिकल सिस्टम होते हैं, मिशन क्रिटिकल सिस्टम होते हैं और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होते हैं। हमने बात की थी कि बिज़नेस क्रिटिकल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर बिज़नेस की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम होती है, पैरामाउंट होती है। मतलब ये है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि बिज़नेस का डेटा जो है वो उसमें हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें अगर कोई गलती हो जाती है या बग आती है या एरर आती है तो उसको सिस्टम को शट डाउन करके या सिस्टम को रोक के उस एरर को पहले दुरुस्त किया जाता है ताकि जो बिज़नेस पर वो ज़्यादा अफेक्ट ना करे। तो बिज़नेस क्रिटिकल सिस्टम क्या होते हैं कि बिज़नेस क्रिटिकल सिस्टम्स रेफर्स टू द सिस्टम वेयर द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द बिज़नेस इज़ पैरामाउंट, जहाँ पे बिज़नेस की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम होती है।
کہ ایسے سسٹمز کو چلیں نہ چلیں لیکن بزنس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، جو فنانشیل لاسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح کے سسٹمز کون سے ہوتے ہیں؟ عام طور پر زیادہ تر گورنمنٹ ایجنسیز یا گورنمنٹ کے اداروں کے پاس اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس جو انٹرنیشنل یا نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے بزنسز کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں ان کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کے سسٹم جو ہیں وہ بزنس کریٹیکل سسٹم ہوتے ہیں، یا پیمنٹس کے میتھڈ جن میں استعمال ہوتے ہیں جن کمپنیز میں، وہ بھی بزنس کریٹیکل سسٹم کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا مشن کریٹیکل سسٹمز۔ مشن کریٹیکل سسٹم وہ سسٹم ہوتے ہیں جن میں سسٹم کی کنٹینیوس رننگ جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم اور اہم ہوتی ہے، کہ سسٹم چاہے وہ ایکوریٹ رزلٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اس سے فنانشیل نقصانات ہو رہے ہیں یا فائدے ہو رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ صرف اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے، سسٹم کو 24/7 اویلیبل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے سسٹم جو ہوتے ہیں وہ مشن کریٹیکل سسٹم کہلاتے ہیں۔ ان کی اگر تعریف دیکھیں تو مشن کریٹیکل سسٹمز ریفرز ٹو اے سسٹم with the continuous running of the system is paramount. Accurate task is a lower priority compared to running of the system. سسٹم کی رننگ کے مقابلے میں ایکوریسی جو ہے وہ لوور پریورٹی پہ چلی جاتی ہے، اور جو رننگ آف دی سسٹم ہے وہ پیراماؤنٹ یعنی کہ زیادہ ہائی پریورٹی پہ ہوتی ہے، زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے سسٹم چاہے ایکوریٹ رزلٹ دیں یا نہ دیں، لیکن ان کو جو رننگ فارم ہے وہ بحال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مشن کریٹیکل سسٹم۔ ان کی مثالیں اگر دیکھیں تو آٹو ٹیلر مشین ہے، جیسے ATM مشینز ہیں، یہ ایک بڑی مثال ہے رننگ مشن کریٹیکل سسٹم کی، کہ یہ اگر خراب بھی ہوں یا رزلٹ ٹھیک نہ بھی دیں تب بھی، چاہے وہ فنانشیل نقصان بھی ہو، لیکن ان کو چلتے رہنا چاہیے، یا ان کی رننگ جو ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کار ٹکٹنگ سسٹم ہے اور الارم سسٹم ہے۔ مختلف کمپنیوں میں الارم سسٹم ہوتے ہیں جو کہ سسٹم کو یا جو سسٹم ڈیولپمنٹ ہے ان کو چیک کرنے کے لیے یہ الارم سسٹم لگے ہوتے ہیں۔ تو باقی سسٹم چلے نہ چلے لیکن الارم سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام یا فیزز جو ہے وہ فیزز دہرائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو قسم تھی ہمارے پاس وہ سیفٹی کریٹیکل سسٹم کہلاتی ہے۔ تو نام سے ظاہر ہے کہ سیفٹی کریٹیکل سسٹم ایسے کریٹیکل سسٹم ہوتے ہیں جن میں جو یوزرز ہیں یا جو لوگ اس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی سیفٹی یا ان کی زندگی جو ہے وہ سب سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایسے سسٹم کو ہم سیفٹی کریٹیکل سسٹمز کہتے ہیں۔ ان کی اگر تعریف پڑھیں تو کریٹیکل سسٹم سیفٹی کریٹیکل سسٹم refers to a software where the safety of everyone directly or indirectly affected by the system is paramount. کہ سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو بھی لوگ اٹیچ ہیں ان کی سیفٹی یا ان کی زندگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فنکشننگ اینڈ ایکوریسی ٹیکس اے لوور پریورٹی کمپیئر ٹو دی سیفٹی آف دی یوزرز، کہ فنکشننگ جو ہے سسٹم کی اور سسٹم کی ایکوریسی جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کی عمل نہیں ہوتی جتنی کہ یوزر کی لائف ہوتی ہے۔ ان کی مثالیں اگر دیکھیں تو زیادہ تر میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سسٹم جو ہیں وہ سیفٹی کریٹیکل سسٹم ہوتے ہیں، کہ چاہے وہ رزلٹ ٹھیک نہ دیں یا نہ دیں لیکن اس میں جو لوگوں کی زندگی ہے وہ زیادہ مقدم ہوتی ہے، اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ موسٹ میڈیکل کنسٹرکشن اینڈ آئل رگ سسٹم جو ہے وہ سیفٹی کریٹیکل سسٹمز کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کریٹیکل سسٹمز جو ہے وہ دیکھے تھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آج کل زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ کمبینیشن جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ کچھ کمپنیوں کو ضرورت ہوتی ہے سیفٹی کریٹیکل پلس مشن کریٹیکل سسٹم کی، یا مشن کریٹیکل پلس بزنس کریٹیکل سسٹم کی، تو اس طریقے سے وہ کمبینیشن جو ہے وہ سسٹمز کا وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جی انٹیگریٹی لیول کو، کہ
کچھ سسٹمز کا جو انٹیگریٹی لیول ہے وہ 1 ہوتا ہے، کچھ کا 2 اور 3. وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ وہ رسک اور کاسٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر تو کسی سسٹم کی رسک اور کاسٹ دونوں لو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انٹیگریٹی لیول 1 ہے. اسی طرح اگر کسی سسٹم کا رسک زیادہ ہے، ہائی ہے، اور کاسٹ لو ہے، اور یا کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہے اور رسک لو ہے، یعنی کہ دونوں میں سے کاسٹ یا رسک دونوں میں سے کوئی ایک آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کا انٹیگریٹی لیول 2 ہے. اور اسی طرح اگر کسی بھی سسٹم کی جو کاسٹ اور رسک دونوں ہائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کا انٹیگریٹی لیول 3 ہے. ان کی مثالیں بھی ہیں ساتھ، اگر آپ دیکھیں تو ایڈریس بک سسٹم ایک عام سا سسٹم ہوتا ہے، اس میں رسک بھی لو ہوتا ہے اور کاسٹ بھی لو ہوتی ہے، تو اس کا انٹیگریٹی لیول 1 ہوگا. اسی طرح گلوبل سونامی وارننگ سسٹم ہے اور ویسٹ واٹر سسٹم ہے. ان دونوں میں جو گلوبل سونامی ہے اس کا رسک ہائی ہے اور کاسٹ لو ہے، اور ویسٹ واٹر سسٹم جو ہے اس کے رسک لو ہے اور کاسٹ ہائی ہے. تو اس کو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ وہ سسٹم ہے جن کا انٹیگریٹی لیول 2 ہے. اسی طرح نیوکلیر ری ایکٹر سسٹم جو ہیں، اب یہ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جن کا رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جن کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح کے سسٹم جو ہے ان کا ہم کہیں گے کہ ان کے انٹیگریٹی لیول یا کریٹیکلٹی لیول جو ہے وہ 3 ہے. تو یہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا انٹیگریٹی لیول کو. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ریکیپ ہمارے پچھلے لیکچرز کا. آج ہم اس لیکچر میں بات کریں گے یا مین جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے سٹیجز ان فارمل میتھڈ، کہ فارمل میتھڈ کی سٹیجز کون کون سی ہیں ان کو تفصیلی سے دیکھیں گے. لیٹس سی کون کون سی ہیں. فارمل میتھڈ جو ہے اس کے کو 4 مختلف سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلی جو فارمل میتھڈ کی سٹیج ہے وہ ہے فارمل اسپیسیفکیشن. فارمل اسپیسیفکیشن جس طرح عام سٹیجز ہم دیکھتے ہیں سافٹ ویئر کی، اس میں بھی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ پہلی سٹیج ہی ہوتی ہے. اسی طرح جب فارمل میتھڈز کی بات کریں تو اس میں بھی جو فارمل اسپیسیفکیشن ہے وہ فرسٹ سٹیج ہے. تو اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دس از ویئر نارمل سسٹم اسپیسیفکیشن از یوزڈ اینڈ ٹرانسلیٹڈ یوزنگ اے فارمل لینگویج انٹو اے فارمل اسپیسیفکیشن. یہ فارمل اسپیسیفکیشن کی سٹیج وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں جو نارمل اسپیسیفکیشن ہے جو ہم نے اپنی زبان میں حاصل کی ہے، قدرتی زبان میں، اس نارمل اسپیسیفکیشن کو مختلف فارمل لینگویجز استعمال کرتے ہوئے فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فارمل اسپیسیفکیشن. فارمل اسپیسیفکیشن کون سی ہوتی ہے؟ میتھمیٹیکل ماڈلز کی شکل میں یا میتھمیٹیکل فارم میں ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی مثال شاید پچھلے لیکچر میں بھی میں نے دی تھی کہ فرض کریں ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ x از گریٹر دین 10. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو قدرتی زبان میں ہے، نیچرل لینگویج میں، x از گریٹر دین 10. اب اس کو اگر ہم میتھمیٹیکل فارم میں تبدیل کریں، x اور پھر جو گریٹر دین کا سائن اور اس کے بعد 10 ڈیجٹس جو ہے، تو یہ اگر ہم لکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ میتھمیٹیکل فارم بن جائے گی. تو اس میتھمیٹیکل فارم کو ہم کہیں گے کہ یہ فارمل اسپیسیفکیشن ہے. جو نارمل اسپیسیفکیشن ہے وہ ہماری قدرتی زبان میں ہوتی ہے جو ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اس میں، اور نارمل اسپیسیفکیشن سے فارمل لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیلی کا عمل جو ہے وہ فارمل اسپیسیفکیشن کہلاتا ہے. اور اس میں 2 قسم کے جو فارمل لینگویجز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں نارمل اسپیسیفکیشن سے فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیلی کے لیے. یعنی کہ عام جو اسپیسیفکیشن ہے اپنی زبان کے اندر جو لکھی اسپیسیفکیشن ہے اس کو میتھمیٹیکل اسپیسیفکیشن میں تبدیل کرنے کے لیے 2 قسم کی فارمل لینگویجز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. کون کون سی ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ماڈل اورینٹڈ لینگویجز ہیں اور پراپرٹی اورینٹڈ لینگویجز. پہلے دیکھتے ہیں یہ ماڈل اورینٹڈ لینگویج. ماڈل اورینٹڈ لینگویج کس طرح فارمل اسپیسیفکیشن بناتی ہیں؟ یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ کنسٹرکٹ اے ماڈل آف دی سسٹم یوزنگ میتھمیٹیکل آبجیکٹ لائک سیٹس سیکوینسز. کہ ماڈل اورینٹڈ اسپیسیفکیشن یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جو بھی اسپیسیفکیشن نارمل فارم میں ہوتی ہے قدرتی زبان میں، اس کو میتھمیٹیکل
آبجیکٹ میں تبدیل کرتی ہے. وہ میتھمیٹیکل آبجیکٹ سیٹ ہو سکتے ہیں, سیٹ تھیوری آپ نے شاید میتھ میں پڑھی ہوگی, سیکوینس تھیوری ہو سکتی ہے, سیکوینسز کی شکل میں وہ ماڈل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح میتھمیٹیکل ماڈل ہوتے ہیں جو کہ ماڈل اورینٹڈ لینگویجز جو ہے میتھمیٹیکل ماڈل بناتی ہیں نارمل اسپیسیفکیشن کی کو فارمل اسپیسیفکیشن میں. اچھا, اس میں کون کون سی لینگویجز ہیں؟ اس میں وی ڈی ایم ایک لینگویج ہے جو کہ ماڈل اورینٹڈ ٹیکنیک استعمال کرتی ہے نارمل اسپیسیفکیشن سے فارمل اسپیسیفکیشن میں بدلنے کے لیے. اور اس کے علاوہ زی نوٹیشن ہے, اس کے بعد پیرٹینیٹس ہیں. یہ وہ لینگویجز ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار لینگویجز ہیں, زیادہ تر یہی استعمال ہوتی ہیں. یہ وہ لینگویجز ہیں جو کہ ماڈل اورینٹڈ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے نارمل اسپیسیفکیشن سے میتھمیٹیکل فارم میں یا فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیلی کرتی ہیں. اس کے علاوہ دوسری قسم کی لینگویجز جو نارمل اسپیسیفکیشن سے فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیلی کرتی ہیں وہ پراپرٹی اورینٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں. وہ کس طرح کرتی ہیں؟ وہ کرتی ہیں کہ وہ یوز اے سیٹ آف نیسیسری پراپرٹیز ٹو ڈسکرائب سسٹم بیہیویئر, کہ وہ سسٹم کے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مختلف پراپرٹیز جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں. سسٹم کے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو پراپرٹیز ہوتی ہیں سسٹم کو, ان کو استعمال کرتی ہیں. اور اس طرح کی لینگویجز کون سی ہیں؟ ان کی مثال ہے الجبرک جو سیمینٹکس ہے, اس کے علاوہ لاجک میتھڈ جو ہے وہ پراپرٹی اورینٹڈ لینگویجز ہیں. اور یہ وہ لینگویجز ہیں جو کہ پراپرٹی اورینٹڈ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے نارمل اسپیسیفکیشن کو فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیل کرتی ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے نارمل اسپیسیفکیشن سے فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیلی کا, یہ ایک چیپ میتھڈ ہے, مطلب چیپیسٹ میتھڈ ہے, سستا ترین طریقہ ہے یا آسان ترین طریقہ ہے. تو یہ ہوگی فارمل اسپیسیفکیشن. اچھا جی, فارمل اسپیسیفکیشن جو ہے اس کی بھی آگے پھر کچھ سٹیجز ہوتی ہیں یا پروسیسز ہوتے ہیں. جو فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیلی کا عمل ہے, نارمل سے فارمل میں تبدیلی کا عمل ہے, اس کے بھی آگے کچھ پروسیسز یا سٹیجز ہوتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں کون سی ہیں. فرسٹ سٹیج ہے گیٹ یوزر ریکوائرمنٹ یوزلی فرام دی اسپیسیفکیشن ریٹن ان دی نیچرل لینگویج. جو نیچرل لینگویج میں قدرتی زبان میں یا انسانی زبان میں لکھی ہوئی اسپیسیفکیشن ہے, عام اسپیسیفکیشن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یا نارمل اسپیسیفکیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ لی جاتی ہیں سب سے پہلے. اور اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ کلیریفائی دی ریکوائرمنٹس یوزنگ میتھمیٹیکل اپروچ. جو ریکوائرمنٹس نارمل اسپیسیفکیشن میں لکھی ہوئی تھیں, وہ جو یوزر سے لی تھیں, ان ریکوائرمنٹس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے, ان کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے میتھمیٹیکل اپروچ استعمال کرتے ہوئے. دس از ٹو ریموو آل ایمبیگوس انکمپلیٹ اینڈ انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ. کہ دوسرے پروسیس میں یا دوسرے سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جو یوزر سے ریکوائرمنٹ لی ہوئی ہیں نارمل اسپیسیفکیشن کی جو قدرتی زبان میں لکھی ہوئی تھی, اس کے اندر سے ایمبیگوٹی کو یا انکمپلیٹنس کو, انکنسسٹنسی کو ختم کرنے کے لیے میتھمیٹیکل اپروچ استعمال کی جاتی ہے اور اس اسپیسیفکیشن کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. اچھا, جب وہ اسپیسیفکیشن کے اندر سے ریکوائرمنٹ کلیریفائی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ آفٹر اسٹیٹمنٹس آر کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ, کلیریفائی ہو جائیں, آئیڈینٹیفائڈ ہو جائیں, دین فائنڈ آل assumptions that is stated or not stated within the clarified requirement. کہ جو ریکوائرمنٹس کلیریفائی کی ہیں میتھمیٹیکل اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے, ان کے اندر سے ایمبیگوٹی ختم کی ہے, انکمپلیٹنس ختم کی ہے, انکنسسٹنسی ختم ہوئی ہے, اب وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اب کیا کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایزمپشن لی جاتی ہیں کہ کون سی ایزمپشن اسٹیٹڈ ہیں, بیان شدہ ہیں, اور کون سی کلیئرلی بیان شدہ نہیں ہیں. تو ان کو دیکھا جاتا ہے, وہ کلیریفائڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو لیا جاتا ہے. جو چوتھا عمل ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دین ایکسپوز ایوری پاسبل لاجک ڈیفیکٹ اور فالٹ اور اومیشن ان دی کلیریفائڈ ریکوائرمنٹ. جو کلیریفائڈ ریکوائرمنٹ حاصل ہوئی ہیں ان میں سے جو ڈیفیکٹ ہیں, لاجیکل ڈیفیکٹس ہیں یا جو لاجیکل ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں پاسبل, ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, ان کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی واٹ آر دی ایکسیپشنز
bad things that will arise if the defect are not corrected. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ڈیفیکٹس جو اوپر چوتھے اسٹیج میں ہم نے فالٹ جو ہے دور کرنے تھے، اگر وہ فالٹ دور نہیں ہوئے تو پھر کون کون سے جو ایکسیپشنز ہیں وہ رہ سکتی ہیں، یا کون کون سے فالٹ جو ہے وہ باقی رہ سکتے ہیں. اور جب یہ بھی چیک کر لیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے فائنڈ اے وے ٹو ٹیسٹ فار آل دی پاسبل ایچ ایکسیپشنز. پھر کوئی طریقہ کار ایسا بنایا جاتا ہے جس میں تمام ممکنہ غلطیوں کو چیک کیا جائے. اونلی وین یو کین ٹیسٹ فار اے ایکسیپشن دیٹ کین بی ایبل ٹو اسٹاپ دیٹ ایکسیپشنز فرام ہیپننگ. اچھا، جب یہ چیک کر لیا جائے کہ تمام جو ایکسیپشنز ہیں وہ اگر ختم ہو جاتی ہیں، اگر نہیں بھی اس میں کوئی ہوتی تو پھر سسٹم پر کیا اثر پڑتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس طرح کا ٹیسٹ کیس بنانا ہوتا ہے جو کہ جتنی بھی ممکنہ غلطیاں ہو سکتی ہیں سسٹم کے اندر، ان اسپیسیفکیشن سسٹم کی اسپیسیفکیشن کے اندر ان کو ڈھونڈے، ان کو دیکھے اور ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم غلطیاں جو ہے وہ ڈھونڈیں گے، ان کو تلاش کریں گے اور ان کو دور کریں گے، تو اسی طرح ہی سسٹم جو ہے بہتر پرفارم کر سکے گا. تو یہ تو تھیں سٹیجز تھیں ہمارے پاس فارمل اسپیسیفکیشنز کی. اچھا جی، فارمل اسپیسیفکیشن کے بعد جو عمل ہے وہ ہے فارمل پروف کا. ظاہر ہے جب اسپیسیفکیشن بن جاتی ہے اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اس کا پروف لیتے ہیں. دس لیول اسٹڈیز دی فارمل اسپیسیفکیشن اینڈ ریٹریوز دی گولز آف دی فارمل اسپیسیفکیشن. اس فارمل پروف جو میتھڈ ہے یا جو سٹیج ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو فارمل اسپیسیفکیشن حاصل کی تھی، اس میں غلطیاں دور کی تھی، اس کو دوبارہ لیتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں سے گولز جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. دین fixed rules are created and with these rules step by step instructions are listed to achieve the specified goal. جب گول حاصل کر لیے جاتے ہیں، گول جو ہے وہ اخذ کر لیے جاتے ہیں، تو پھر کچھ طریقہ کار، کچھ قوانین جو ہے فکسڈ جو ہوتے ہیں، جو میتھڈز ہیں ان کو استعمال کر کے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز کو استعمال کر کے ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دس از ریلیٹیولی چیپسٹ بٹ دیر آر مور ٹاسک اسٹیپس. یہ جو ہے یہ ایک سستا طریقہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور بھی عوامل شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ فارمل پروف ہے. فارمل پروف میں ہم کیا کرتے ہیں، جو اسپیسیفکیشن کو ریفائن کیا تھا، جو اسپیسیفکیشن میں سے غلطیاں، ایمبیگوٹیز ختم کی تھیں، اس اسپیسیفکیشن کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان میں سے گولز جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ گولز اخذ کر لیتے ہیں، پھر کچھ فکسڈ رولز جو ہوتے ہیں، سیٹ آف رولز کو استعمال کرتے ہوئے ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ فارمل پروف کہلاتا ہے. اچھا، یہ فارمل پروف کے بعد فارمل چیکنگ کا عمل آتا ہے. یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں جو فارمل پروف تھا اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اسپیسیفکیشن کی بنیاد پر کہ کیا وہ جو ریکوائرڈ رزلٹ ہے وہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. دس لیول اسٹڈیز دی فارمل اسپیسیفکیشن اینڈ فارمل پروف ڈیلیوریبلس to make sure that the system or software constraints all possible properties to be able to handle all possible scenarios that could happen for a given specification. This stage is beginning to be more expensive. کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج میں ہم نے جو اسپیسیفکیشن بنائی تھی، فارمل اسپیسیفکیشن اور جو فارمل پروف ڈیلیوریبلز بنائے تھے، ان کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ تمام سسٹم کے جو تمام خصوصیات ہیں وہ تمام سینیریوز میں، تمام قسم کے انوائرمنٹ میں وہ صحیح رزلٹ دے رہی ہیں اسپیسیفکیشن کے مطابق یا نہیں دے رہی، اور کیا سسٹم ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق تمام سینیریوز کو تمام سینیریوز میں کام جاری رکھے گا یا ان کو حل کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ ماڈل چیکنگ ہے اور یہ تیسری سٹیج ہے فارمل میتھڈ. فارمل میتھڈس کی چوتھی اور لاسٹ سٹیج ہے ایبسٹریکشن. ایبسٹریکشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دس لیول یوزز میتھمیٹیکل اینڈ فزیکل ماڈلس ٹو کریٹ اے پروٹوٹائپ آف دی انٹائر سسٹم فار سیمولیشن. ایبسٹریکشن میں جب ہم نے اسپیسیفکیشن پہلی سٹیج میں بنا لی، اس کے بعد فارمل پروف بنا لیے، فارمل پروف کے بعد فارمل ٹیسٹنگ ہو گئی. تو فارمل ٹیسٹنگ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، فارمل ایبسٹریکشن بناتے ہیں. اور ایبسٹریکشن میں کون سا عمل ہوتا ہے کہ ہم میتھمیٹیکل اور فزکس ماڈل بناتے ہیں
جو کہ سارے سسٹم کی سیمولیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک اس طرح کا ڈیزائن یا پروٹوٹائپ بنتا ہے جو کہ سارے سسٹم کو بیان کرتا ہے. دس پروٹوٹائپ از یوز ٹو فوکس آن دی پراپرٹیز اینڈ کریکٹرسٹکس آف دی سسٹم. اس پروٹوٹائپ میں یہ جو ماڈل بنا ہے یہ پروٹوٹائپ ہے، اس میں اس سسٹم کی تمام خصوصیات اور تمام پراپرٹیز جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان پر فوکس ہوتا ہے. دس از دی موسٹ ایکسپینسو فارمل میتھڈ، اور یہ سب سے زیادہ کاسٹلی فارمل میتھڈ ہے. جو اسپیسیفکیشن کا فارمل میتھڈ ہے، فارمل اسپیسیفکیشن کا عمل ہے، وہ سب سے چیپیسٹ ہے، اور اسی طرح جو آگے بڑھتے جائیں گے دوسرے یا تیسرے یا چوتھے اسٹیج کی طرف جائیں گے تو یہ جو فارمل میتھڈ کا عمل ہے یہ زیادہ کاسٹلی ہوتا جاتا ہے، اور جو ایبسٹریکشن ہے، پروٹوٹائپنگ کا عمل ہے، یہ سب سے زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے. تو یہ جو تھیں یہ فارمل میتھڈس کی اسٹیجز تھیں 4، ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جو فارمل میتھڈ کی اسٹیجز ہے اور ان کا انٹیگریٹی لیول جو ہے اس کا ٹیبل دیکھیں گے. ایک ٹیبل ہم نے انٹیگریٹی لیول کا پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا ہے، آج کے سٹارٹ میں بھی اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھا. انٹیگریٹی لیول کا اور فارمل میتھڈ کی اسٹیجز کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں. The integrity level decided by the organization will determine how deep to go into the formal methods. Remember that the deeper into the formal methods means more time and resources, thus more cost will be incurred. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کسی بھی آرگنائزیشن کا جو سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیولپ کر رہی ہے یا ہارڈ ویئر سسٹم کو ڈیولپ کر رہی ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فارمل میتھڈس کی اسٹیج میں کتنا ڈیپ جانا چاہتا ہے. جتنا ڈیپ جائے گا کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ جو فارمل میتھڈس کی اسٹیجز میں جتنا ڈیپ جاتا جائے گا اس کی کاسٹ میں اور جو پروجیکٹ کی ٹائم ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور زیادہ کاسٹلی ہوتا جائے گا. کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ جو فارمل اسپیسیفکیشن ہے وہ زیادہ اس میں چیپ ہے، مطلب اس میں سستی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آگے سٹیجز میں چلتے جائیں گے فارمل پروف میں آئیں گے تو اس میں بھی وہ مہنگا ہے، کافی خرچ ہو جاتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد ماڈل چیکنگ کا کام جو ہے وہ بھی مشکل ہے، اس میں وہ بھی کاسٹلی ہے. اور سب سے زیادہ کاسٹلی جو ہے ایبسٹریکشن کا کام ہے کہ ایبسٹریکشن کی سٹیج جو ہے جس میں ہم کسی بھی جو ماڈل پہلے فارمل میتھڈز اور فارمل اسپیسیفکیشن سے بنا تھا اس کی ایبسٹریکشن بناتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ یا اس کی سیمولیشن بنتی ہے، تو یہ زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. اگر ٹیبل دیکھیں تو اس میں بھی انٹیگریٹی لیول 3 ہیں. اگر فارمل میتھڈز کی سٹیجز کو دیکھیں تو پہلی سٹیج ہے فارمل اسپیسیفکیشن، اور فارمل اسپیسیفکیشن جو ہے اس میں رسک بھی لو ہوتا ہے اور کاسٹ بھی لو ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رسک اور کاسٹ لو ہو تو وہ انٹیگریٹی لیول 1 ہوگا. تو فارمل اسپیسیفکیشن جو ہے جو کہ فارمل میتھڈ کی پہلی سٹیج ہے اس کا انٹیگریٹی لیول 1 ہے کیونکہ اس کی کاسٹ بھی لو ہے اور اس میں رسک بھی لو ہوتا ہے. اسی طرح جو فارمل پروف ہے فارمل میتھڈ سٹیجز کی دوسری سٹیج فارمل پروف، اس میں رسک ہائی ہوتا ہے جبکہ کاسٹ اس کی لو ہوتی ہے، تو اس کا انٹیگریٹی لیول 2 ہے. اسی طرح جو ماڈل چیکنگ جو تیسری سٹیج ہے فارمل میتھڈ کے سٹیجز کی ماڈل چیکنگ، اس کا رسک لو ہے اور کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہے. تو دونوں میں سے ایک ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انٹیگریٹی لیول 2 ہے. اسی طرح جو ایبسٹریکشن کا عمل ہے، جو پروٹوٹائپنگ کا عمل ہے، یہ جو پروٹوٹائپنگ کا عمل ہے فارمل میتھڈ کی سٹیجز کی لاسٹ سٹیج ہے اور یہ سب سے زیادہ کاسٹلی ہے کیونکہ اس کا رسک بھی ہائی ہے اور اس کی کاسٹ بھی ہائی ہے، تو اس کا انٹیگریٹی لیول 3 ہوگا. تو انٹیگریٹی لیول اس میں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی جو سٹیج آپ استعمال کرتے ہیں اس کی کاسٹ کتنی آئے گی اور اس میں رسک کتنا ہوگا. اور یہ اب کسی بھی کمپنی یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہاؤس جو سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہے یا سسٹم ڈیولپ کر رہا ہے، یہ اس کے ذمہ داری ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فارمل میتھڈ کی سٹیجز میں کتنا ڈیپ جانا چاہتا ہے. کیا وہ صرف فارمل اسپیسیفکیشن تک رہنا چاہتا ہے؟ اگر تو وہ صرف فارمل اسپیسیفکیشن تک ہی رہے تو ظاہر ہے پھر اس کا رسک بھی لو ہوگا، کاسٹ بھی لو ہوگی اور انٹیگریٹی لیول 1 ہوگا، تو اس میں اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوگا، چیپ ہوگا. لیکن جو وہ اس میں ڈیپ جاتا جائے گا
ماڈل چیکنگ کی طرف، فارمل پروف کی طرف یا ایبسٹریکشن کی طرف، تو اس کے جو کاسٹ ہے پروجیکٹ کی وہ بڑھتی جائے گی. تو یہ تو تھیں جی فارمل میتھڈ کی سٹیجز. آج